अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस स्पेशल वीलॉग में सिर्फ और सिर्फ साइफर की बात होगी। वही साइफर, मशहूर ज़माना साइफर, जिसको मौजूदा हुकूमत वक्त, जो कि अब हुकूमत भी नहीं है, लेकिन बबांगे दोहल और चीख चीख के दुनिया को बता रहे थे कि कोई साजिश नहीं हुई है, कोई मुदाखलत नहीं हुई है, और जो अदम एतमाद थी वो खालिस्तान एक पॉलिटिकल मूव थी जो सियासी जमातों ने आपस में तय करके जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत गिराए जाने और अदम एतमाद के पेश किए जाने को जिस साइफर के साथ जोड़ा था, जिसका जिक्र सारा साइफर में मौजूद था, वो साइफर हो चुका है अब लीक। जी हाँ, ये वही साइफर है जो कि पाकिस्तानी सफीर जो अमेरिका में तैनात थे उस वक्त, असद मजीद साहब, उनकी जानिब से लिखा गया था हुकूमत पाकिस्तान को। असल में असद मजीद साहब की जो डोनाल्ड लू से मुलाकात थी, ये उस मुलाकात की एक तफसीली ब्रीफिंग थी जो कि इस साइफर में तहरीर थी। ये एक इंतहाई सीक्रेट किस्म का डॉक्यूमेंट था जिसको कि पब्लिक के सामने नहीं लाया जा सकता था, लेकिन इसके मतन का जो खुलासा था वो इमरान खान साहब बार बार अपने जलसों में, तकरीरों में, अपने वीडियो लिंक्स में, खिताबात की सूरत में, अपने पार्टी कारकुनान से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बताते रहे। और उन्होंने सारा एक कच्चा चट्टा खोल दिया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को कैसे और क्यों गिराया गया। लेकिन इस बात की बार बार तस्दीक की जाती रही कि नहीं जी, कोई अव्वल तो पहले तो ये कहा जाता था कि कोई साइफर ही नहीं आया, फिर कहा जाता था साइफर तो आया है लेकिन उसमें किसी साजिश या मुदाखलत का कोई भी शायबा नहीं है, तहकीकात हो चुकी हैं, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि इमरान खान ने साइफर के ऊपर खेला है और कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ किया गया। हत्ता कि इसी मामले के ऊपर इमरान खान के ऊपर और उनकी कैबिनेट के कुछ मेंबरान के ऊपर बाकायदा मुकदमा तक दर्ज करवा दिया गया कि उन्होंने न सिर्फ ये कि साइफर के हवाले से झूठ बोला है, बल्कि साइफर के कंटेंट को किसी भी तरह अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है और इस तरह वो कौमी सलामती के साथ खेलने के मुतरादिफ है। बार बार इमरान खान साहब ने ये मुतालबे किए, कोशिशें की कि किसी भी तरह साइफर की तहकीकात कर ली जाए, जुडिशल कमीशन बना दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सच सामने आ जाए। लेकिन उनकी हर बात को रद्द कर दिया गया। लेकिन अब हुआ क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सच कभी सामने ना आए। सच को चाहे आप समंदर की तह में दबा दें, लेकिन सच निकल कर सामने आता ही है। चाहे आप उसको तंगो तारीख कब्र में दफन कर दें, लेकिन रोशनी की एक छोटी सी किरण की तरह वो कहीं ना कहीं से बाहर निकल आता है। सच को दबाया नहीं जा सकता क्योंकि सच का खुदा है। और यही हुआ। इमरान खान जेल की काल कोठरी में कीड़े मकोड़ों से लड़ता हुआ भी सुरखरू हो गया है। वो वहां पर बदहाल जरूर है, लेकिन ये जरूर साबित हो गया है कि वो सादिक और अमीन है। एक दफा फिर ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साइफर के मामले पर झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि जो अब साइफर का सारा कंटेंट लीक होकर सामने आया है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि किसी न किसी तरह इस सारी मूवमेंट के पीछे अमेरिका की आशीर्वाद हासिल थी। और ये भी पता चल रहा है कि किस तरह से उस वक्त के फौजी जर्नैल और आर्मी चीफ बाजवा साहब ने इस सारे मामले में क्या किरदार और शर्मनाक किरदार अदा किया। अभी आपको मैं सारी तफसीलात बता देती हूँ कि इस बेसिकली साइफर का कंटेंट है क्या, लेकिन ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। उसकी वजह यह है कि इन बातों के बाद बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं। पहले जायजा ले लेते हैं कि इस कंटेंट में क्या है और ये साइफर लीक कैसे हुआ। बेसिकली जो अमरीकी एक इदारा है सहाफत का, आप यूँ कह लीजिए कि एक वेबसाइट है इंटरसेप्ट के नाम से, उसने ये साइफर और इसका कंटेंट लीक किया है और बाकायदा पब्लिश किया। और उनके मुताबिक उन्हें, अब ये बड़ी गौर तलब बात है, इसको सुनिए, उनके मुताबिक ये सारा कंटेंट उन्हें किसी मिलिट्री सोर्स ने पाकिस्तान से फराहम किया है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा है कि उसका नाम सामने ना आए। आप, ये कितनी बड़ी बात है, इस बात का अंदाजा लगाएं। इससे क्या सवाल उठते हैं मैं बाद में आखिर में डिस्कस करूंगी, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से मिलिट्री सोर्स ने इस साइफर का कंटेंट इस अमरीकी सहाफती इदारे को प्रोवाइड किया और उन्होंने इसको एज इट इज छापा। इस इदारे ने यह भी क्लेम किया है कि ये सारा कंटेंट हमने अमरीकी जो एम्बेसी है वहाँ से भी रब्ता करने की कोशिश की, जो उनका दफ्तर खारजा है
اس نے کہا کہ جی ہم اس پہ اپنا موقف دے چکے ہیں، اور جو پاکستان ہے کا وہاں پر سفارت خانہ ہے وہاں سے بھی انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی خاص اس پر کمنٹ نہیں کیا۔ لیکن بہرحال یہ ساری بات چیت کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ جو سائفر ہے اس کا آغاز ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جناب جو اسد مجید صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے آج جنوبی اور وسطی ایشیا کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو سے ملاقات کی۔ اس میں جو کچھ غیر ضروری تفصیلات ہیں وہ تھوڑی میں نے شارٹ آؤٹ کر دی ہیں، لیکن جنرلی آپ کو جو اس کا کانٹینٹ ہے وہ سامنے میں رکھ دیتی ہوں۔ میں نے آج جنوبی اور وسطی ایشیا کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو سے ملاقات کی، اور خاص طور پر جو پاکستان کا موقف تھا یوکرین وار کے حوالے سے اس پر ان دونوں کے درمیان ساری زیادہ بات چیت ہوئی، اور ڈونلڈ لو نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کا یوکرین جنگ پر موقف اتنا جارحانہ کیسے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بالکل واضح لگتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی ہے، یعنی یہ پاکستان کا اوور آل ایک نیریٹو اس طرح سے نہیں ہے، یہ تو صرف عمران خان اپنی مرضی اور منشا کے مطابق روس چلا گیا اور روس نے یوکرین پر اس وقت اٹیک کر دیا، اور یہ وہاں پر ان کی موجودگی ثابت کر رہی تھی کہ جیسے یہ یوکرین کی وار کے اوپر جو جارحانہ وار چڑھائی ہے روس نے اس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو وہاں پر موجود پاکستانی سفیر اسد مجید ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ بیسکلی پاکستان کا موقف ہے جو کہ ایک طویل مشاورت اور مفصل مشاورت کے بعد طے کیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو وزیر اعظم کا دورہ ماسکو تھا بیسکلی وہ اس وار کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ ایک دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے دورہ تھا جو پہلے ہی جب بیجنگ اولمپکس تھی وہاں پر پلان کیا گیا تھا۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے روس کے صدر پیوٹن سے ملاقات کی کوشش کی جو ان کی مصروفیات کے باعث نہیں ہو سکی، تو پھر وہاں پر آپس کے جو وہاں پہ سفارتکار تھے جو ٹیم ممبرز تھے انہوں نے یہ دورہ پلان کیا کہ جی فیبرری میں عمران خان ماسکو کا دورہ کر لیں گے۔ تو یہ دورہ بیسکلی بائی لیٹرل دورہ تھا، اس سے کسی بھی وار کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ ساری ایکسپلینیشن دی، لیکن ڈونلڈ لو اس بات سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوئے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے، اور پھر یہ بھی وہ حیران تھے کہ پاکستان نے اس کے اوپر اس ٹائم پہ ایسا دورہ کر کے کتنی زیادہ اور اس کی مذمت بھی نہیں کی ہے، افسوس کا اظہار صرف کیا ہے۔ اور وہ امریکہ کے جو وہ ڈونلڈ لو تھے وہ اس بات پہ بھی حیران تھے کہ یورپ بھی اس کے اوپر اسی قسم کا رد عمل دے گا، وہ بھی پاکستان سے ناراض ہوگا۔ پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سارے معاملے کے بعد پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے کہا اسد مجید نے کہ ایسا نہیں ہے، ہم آپ کے بھی دوست ہیں، ہم روس کے بھی دوست ہیں، ہم چائنا کے بھی دوست ہیں، اور ہم رشیا کے بھی اور باقی ممالک کے بھی، یورپ کے بھی اسی طرح دوست ہیں، اور ہم کوئی بھی جارحانہ کارروائی خطے میں بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ دورہ ہو چکا تھا پلان اور انہوں نے جانا ہی تھا، لیکن ایگزیکٹلی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ عین اسی دن روس جو ہے وہ یوکرین کو اٹیک کر دے گا۔ لیکن بہرحال عمران خان جتنی دیر وہاں پر موجود رہے انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا اور خواہش کا اظہار کیا کہ یہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے پرامن طریقے سے۔ تو اسد مجید صاحب نے اپنے طور پر کافی کوشش کی کہ عمران خان کی پوزیشن کو واضح کریں، لیکن ڈونلڈ لو صاحب بضد تھے کہ نہیں جی سارا جو یہ معاملہ ہے اس کا سارا ملبہ عمران خان کے سر پہ انہوں نے ڈالا۔ اور جو اس کے لاسٹ وہ پیراگراف ہے وہ میں آپ کو ایز اٹ از بھی سنا دیتی ہوں جس میں عدم اعتماد کا بھی ذکر ہے، اور انہوں نے کہا کیا کہا، if the no confidence vote against the prime minister succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at a decision by the PM. Otherwise, I think it will be tough going ahead. یہ ہے وہ بیسکلی ریمارکس اس کے جو کہ آپ ایک تھریٹ کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر تو عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت چلی جاتی ہے تو پھر تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ چیزیں شاید نارمل ہو جائیں اور پاکستان کو معافی مل سکتی ہے۔ اندازہ لگائیں آپ ورڈز، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آگے ہمارے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ الفاظ تھے ڈونلڈ لو کے، اور اس وجہ سے عمران خان نے کہا کہ کیا ہم غلام ہیں؟ اس وجہ سے عمران خان نے کہا کہ ان کے خلاف باہر سے سازش ہوئی۔ اس وجہ سے عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے امریکہ کو بھڑکایا ان کے خلاف۔ یہ نہیں بتایا کہ یہ تو ہم سب کا مشترکہ ایک فیصلہ، بلکہ سارا ملبہ عمران خان پر ڈال دیا کہ جی وہ اپنی مرضی سے چلا گیا، وہ تو کسی کی بات نہیں سنتا۔
اور اس طرح امریکہ کو بھی عمران خان کے خلاف بھڑکایا اور پھر امریکہ نے بھی اسی بات پہ انسسٹ کیا کہ نکالو اس کو, اور پھر اس کے بعد یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کی ان کے ساتھ ساز باز کر کے عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا. یہ ہے سارا وہ سٹوری پلان جو عمران خان چیخ چیخ کے بتاتا رہا ہے, اور بہت سو کو پتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہے, لیکن اب اس کی بیسکلی ایک تصدیق ہو جاتی ہے سائفر کا کانٹینٹ لیک ہونے سے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے کانٹینٹ کا لیک ہونا, اور اس سے کیا سوالات اٹھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے, اس سے سوالات اٹھتے ہیں کہ جو آپ کے اداروں نے تحقیقات کی, جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں 2-3 دفعہ اس موقع کے اوپر, جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگز دیں, جو ڈی جی آئی ایس آئی نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹس دیں, وہ سب کیا تھیں, اس کا مطلب کیا تھا, وہ پھر کیا سمجھانا چاہ رہے تھے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا تھا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تحقیقات کیوں نہیں ہوئی. جب بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا رہا, چیف جسٹس نے تحقیقات کیوں نہیں کی, ان کے پاس تو آج تک سائفر کی یہ کاپی پڑی ہوئی ہے, کیوں انہوں نے تحقیقات نہیں کی. تیسری بات یہ ہے کہ جب قاسم سوری کی رولنگ کو, قاسم سوری نے جو رولنگ دی تھی کہ جی یہ باہر سے ایک سازش ہے جو قومی سلامتی کے منافی ہے, لہٰذا عدم اعتماد کو ڈسمس کیا, یہ رولنگ تھی ان کی. چیف جسٹس صاحب نے ان کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا. اس وقت بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ انہوں نے سائفر کو دیکھے بغیر, اس کی تحقیقات کروائے بغیر, اس کا جائزہ لیے بغیر کیوں کر یک مشت ان کی رولنگ کو اڑا کے رکھ دیا. جس بیس کے اوپر وہ رولنگ تھی اس بیس کو چیک تو کیا جانا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. تو کیا پھر یہ کہا جائے کہ چیف جسٹس صاحب نے بیسکلی اس سارے بحران کی ایک بنیاد رکھ دی؟ اگر سوری صاحب کی وہ رولنگ کو غلط نہ قرار دیا جاتا تو عمران خان تو اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر چکے تھے, ملک الیکشن کی طرف چلا جاتا, اور اس طرح یہ 1.5 سال بحرانی کیفیت نہ ہوتی, ملک کا یہ کباڑا نہ ہوتا جو اس وقت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اس سارے معاملے کے حوالے سے جو ایک پورا تاثر کریٹ کیا گیا, اس کا ذمہ دار اور اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ پھر کیوں ہم یہ نہ سوچیں کہ کیوں پھر فوج نے اس کے اوپر نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا؟ اگر یہ واقعی خط آیا ہوا تھا اور جنرل باجوہ اس سے آگاہ تھے تو پھر وہ کیوں نیوٹرل ہوئے؟ پھر تو انہیں اپنے پی ایم کا ساتھ دینا چاہیے تھا نا. اگر وہ کلیئر تھے, حق پر تھے, تو پھر وہ اپنے پرائم منسٹر کا ساتھ دیتے اور اون کرتے کہ یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ تھا اور ہم اس پر کھڑے ہیں. اور اگر وہ پرائم منسٹر کی اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے تھے تو وہ ریزائن کر کے چلے جاتے اور پھر جیسے مرضی ان سے اختلاف کرتے. اپنے عہدے پر رہتے ہوئے آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح کا وار کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے حلف سے غداری نہیں ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور سب سے اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر واقعتاً, ویسے تو اس کی تحقیقات اور آتھینٹسٹی باقی ہے, لیکن اگر واقعتاً کسی ملٹری آفیشل نے یہ ڈاکیومنٹ انٹرسیپٹ تک پہنچایا ہے تو پھر کیا سمجھا جائے کہ کیا اندر سے بھی ابھی تک بہت سے لوگ اس معاملے پر مطمئن نہیں ہیں؟ کیا یہ اندر سے ابھی تک کوئی خاموش مجاہد, جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اکثر, موجود ہیں جو کہ سینئر قیادت کی پالیسی سے متفق نہیں ہیں؟ تو اس کو پھر آپ کیا نام دیں گے؟ یہ سوالات میں آپ کے لیے ہی چھوڑے چلی جاتی ہوں, لیکن جواب ایک ضرور مل چکا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ نہیں بولا تھا, وہ سچا تھا اور اس کا سچ ثابت ہو چکا ہے, سامنے آ چکا ہے. اور اگر ابھی بھی کسی کو کوئی اعتراض ہے, بہت سے لوگ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو آتھینٹک نہیں ہے, تو اس کی آتھینٹسٹی چیک کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. دفتر خارجہ میں یہ خط پڑا ہوا ہے, چیف جسٹس کے پاس یہ خط پڑا ہوا ہے, صدر مملکت کے پاس یہ خط پڑا ہوا ہے, انٹرسیپٹ نے جو چھاپا ہے اس کو اس کے ساتھ ٹیلی کر لیجئے, پتہ لگ جائے گا کہ انٹرسیپٹ نے غلط خبر چھاپ دی ہے یا پھر اس میں کوئی حقیقت بھی ہے. لیکن ہماری تاریخ کا ایک بھیانک چہرہ ضرور سامنے آ چکا ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.